प्रेज लॉर्ड। मसीह यीशु के जलाली और बहुत ही खूबसूरत नाम में आप सब भाइयों को, बहनों को और ख़ास तौर पर जो हमारे पास्टर साहबान हैं वो इस प्रोग्राम को देखते हैं, तो आइए हम इस बात पर सीखें। ख़ास तौर पर वी गोइंग टू फाइंड आउट द सिंपल चर्च एंड द हेल्थी चर्च। जो खुदा का जो सेहतमंद चर्च है या और सिंपल चर्च में क्या फ़र्क है। और सिंपल चर्च में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ये बात देखें कि आपके दाने तरफ सोच लें कि आप लोग हैं, आपकी कलीसिया के लोग हैं, आप पास्टर होने के सबब से बीच में हैं, और आपकी बाईं तरफ जो है वो दुनिया है। और आपने क्या करना है, जो सादा चर्च है वो उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो तरीकाकार है वो ये है कि पास्टर ने क्या करना है, लोगों को भी देखभाल करनी है, लोगों को कलाम सुनाना है, लोगों की ब्याह शादी निकाह करने हैं, जनाजे करने हैं, मंगनियाँ पढ़नी हैं, बर्थडे करनी है, संडे को कलाम सुनाना है, वेंसडे की मीटिंग में कलाम सुनाना है, और साथ ही साथ पास्टर के पास ही सारे हदिये जात का भी इंतज़ाम पास्टर के पास है। पास्टर के पास ही चर्च की चाबी भी है। पास्टर ने ही चर्च बिल्डिंग का भी जिम्मेदारी लेनी है। पास्टर ने ही चर्च के बिल पे करने हैं। पास्टर ने ही बिजली का बिल पे करना, पास्टर ने ही पानी का बिल पे करना, पास्टर ने सब कुछ करना है। और फिर पास्टर ने दुनिया को भी जाकर अंजील की मुनादी करनी है। और इसके अलावा पास्टर ने अपने बीवी बच्चों को भी देखभाल करनी है। ये है एक सादा चर्च जो कलाम के मुताबिक नहीं है, क्योंकि ये पास्टर की जिम्मेदारी नहीं है कि ये सारे काम वो खुद ही करे। हम देखेंगे कि पास्टर की जिम्मेदारी क्या है कलाम के मुताबिक। तो इसलिए जो पास्टर साहबान जो हैं वो आप अपनी कलीसिया के लोगों को ये सारी जिम्मेदारियां दें, बजाय कि आप खुद ही इसमें फंसे रहें और आप खुद इस परेशानी को फेस करते रहें। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो असली चर्च है, जो सही चर्च है, जो सेहतमंद चर्च है, उसमें हम देखते हैं कि दाएं तरफ पास्टर है, उसके बाद दरमियान में कलीसिया है, और कलीसिया के बाद बाईं तरफ जो है वो अगर मेरे पास वो स्ट्रक्चर होता तो मैं आपको वो वाइट बोर्ड पर दिखा देता। तो बाएं तरफ जो दुनिया के लोग हैं। अब पास्टर की जो जिम्मेदारी है वो कलीसिया को तालीम देना है, और फिर कलीसिया की जिम्मेदारी जो है वो सारे काम जो पास्टर करता है, जिसको चर्च बिल्डिंग की जिम्मेदारी किसके पास होनी चाहिए, कलीसिया के पास। कलीसिया के पास चाबी होनी चाहिए। किसी बंदे को मुकर्रर करके वो चर्च खोले, चर्च बंद करे, किसी बंदे को मुकर्रर करके वो बिजली के बिल पे करें, बिजली के पानी के बिल पे करें, ये पास्टर की जिम्मेदारी नहीं। कोई बंदा मुकर्रर करे कि वो चंदा इकट्ठा करे और बैंक में जमा कराए, जो कुछ भी करना है वो करे। और फिर कलीसिया की जिम्मेदारी है कि वो जाकर दुनिया को कलाम सुनाएं, वो जाकर अंजील की मुनादी करें, और वो लोग जो हैं वो लोगों को यीशु के लिए जीत कर कलीसिया में लाएं, और फिर पास्टर उनको टीच करे। ये है तरीकाकार। आप कहेंगे कि आप पास्टर को ये सारे विजिट करने चाहिए, पास्टर को विजिट करना चाहिए हॉस्पिटल में, पास्टर को विजिट करना चाहिए, लोगों के घरों में जाना चाहिए। ये कलाम के मुताबिक नहीं है। हाँ, पास्टर को चाहिए जाना, लेकिन अगर आप इसको ये क्या कहते हैं, कभी कभार पास्टर को भी जाना चाहिए, लेकिन ये पास्टर की जिम्मेदारी में शामिल नहीं है। आइए हम हवाला देखते हैं कि
جو حوالہ جات ہم نے پڑھنے ہیں، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہم وہ تعلیم دینا چاہتے ہیں جو بائبل میں لکھا ہے، بائبل سے ہٹ کر ہم تعلیم نہیں دینا چاہتے۔ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے، جا کر لوگوں کے گھروں میں وزٹ کریں، جا کر آپ لوگوں کو کلیسیا میں لائیں، آپ لوگوں کو کالیں کریں، آپ لوگوں کو ای میلیں لکھیں۔ یہ کہاں پر بائبل میں لکھا ہے کہ یہ پاسٹر کی ذمہ داری ہے؟ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ذمہ داری ہے نا، یہ ذمہ داری افسیوں 4 باب اس کی 11 اور 12 آیت دیکھیں کیا لکھا ہے۔ اگر آپ اس آیت کے مطابق سمجھتے ہیں کہ یہ پاسٹر کی ذمہ داری ہے تو آپ do you really believing the lies؟ آپ جھوٹ پر ایمان رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ انسانوں کا جو سٹرکچر ہے اس کو فالو کر رہے ہیں، خدا کے کلام کے سٹرکچر کو فالو نہیں کر رہے۔ تو آئیے ہم بائبل میں دیکھتے ہیں کہ پاسٹر کی ذمہ داری کیا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے 11ویں اور 12ویں آیت، اور اسی نے یعنی یسوع نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا، پاسٹر اور استاد بنا کر دے دیا۔ کس کو؟ کلیسیا کو، تاکہ مقدس لوگ کامل بنیں۔ یہ جو کلیسیا ہے جو اس کے سپرد کی گئی ہے، وہ ان کو کامل بنانا کس کے لیے؟ اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی کرے، ترقی پائے۔ کیسے کامل بنیں گے؟ ان کو تعلیم دی جائے اور خدمت گزاری کا کام کیا ہے؟ کیا جائے۔ وہ لوگ جو ہیں کلیسیا کے لوگ جا کر لوگوں کو منادی کریں، وہ لوگوں کے گھروں میں جا کر وزٹ کریں، وہ لوگوں کو کالیں کریں، وہ لوگوں کو ای میلیں بھیجیں۔ یہ نہیں کہ پاسٹر سارے کام کرے۔ یہ اگر کوئی بھی ایسا شخص اس طرح سوچتا ہے کہ پاسٹر کی یہ ساری ذمہ داری ہیں تو وہ کلام کے مطابق ٹھیک نہیں سوچتا۔ مجھے یاد ہے کہ کئی دفعہ اکثر میں نے یہ ایک سٹوری کئی لوگوں سے سنی کہ ایک پادری صاحب جو ہیں وہ کسی کے گھر میں وزٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں اور پاسٹر صاحب کہتے ہیں کہ گھر کا جو ہوتا ہے مالک، جو سربراہ ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ آپ بھائی آپ دعا میں رہنمائی کریں۔ تو بھائی کہتے ہیں کہ پاسٹر جی اگر اسائیں دعا کرنی تو پھر تانوں اسی کل نہیں چندہ دینے ہیں۔ یہ کتنی اہم کانہ سوچ ہے، کیونکہ لوگوں کو سکھایا ہی نہیں گیا۔ اکثر ہمارے جو پاسٹر صاحبان ہیں ان کو پہلے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو کام ہے آپ کلیسیا کی ذمہ داری لگائیں کہ وہ لوگوں کو جا کر وزٹ کریں۔ مجھے یاد ہے جب میں پاکستان میں تھا تو کیا ہوا کہ ہم وزٹ کرنے کے لیے گئے لوگوں کو اکثر۔ تو مجھے یاد ہے کہ ان دنوں میں انہوں نے ایک بہن نے ہمیں 5 روپے دیے اور اس نے اتنی باتیں سنائی مجھے، تو میں نے کہا کہ اب میں نے کبھی وزٹ نہیں کرنا۔ جب تک لوگ مجھے نہیں کہیں گے نا آ کر دعا کرو، میں نے نہیں ایسی وزٹ، مجھے یہ ایسے وزٹ نہیں چاہیے۔ آپ پادری صاحبان سے میں درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ جو وزٹ کا کام ہے، اگر آپ کو بلایا نہیں گیا تو ایسے ہی لوگوں کے گھروں میں جا کر نوک کرتے رہیں، دروازہ کھٹکاتے رہیں اور کہیں کہ آئیے ہم دعا کریں، اچھی بات ہے۔ لیکن جب مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ تو بالکل ایسے خدا نے ہمیں شاہی کہنوں کا فرقہ بنایا ہے اور ہم گھر گھر وزٹ کر رہے ہیں، جیسے جو فقیر ہے گھر کے دروازوں پر جاتا ہے آٹا مانگنے کے لیے، یہ طریقہ کار نہیں ٹھیک۔ خدا نے ہمیں بلایا تو وہ ضرور مہیا بھی کرے گا، اور ہمارا کام جو ہے، ہاں
ہم نے وزٹ کرنے کے لیے جانا ہے، لیکن یہ آٹا مانگنے والا سسٹم بند. ہم نے کیسے کرنی ہے وزٹ؟ جب لوگ ہمیں دعوت دیں تو ہم ضرور ان کے پاس جائیں، ضرور ان کے لیے دعا کرنے جائیں، ضرور ان کے گھر میں جا کر عبادت کروائیں. لیکن ہمارے اندر یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ یہاں سے مجھے اتنے پیسے ملیں گے، یہاں سے مجھے اتنے پیسے ملیں گے. مجھے یاد ہے کہ ایک سچویشن تھی، میں ساؤتھ افریقہ میں پڑھ رہا تھا تاکہ آپ کو مزید پتہ چلے، اور مجھے پیسے چاہیے تھے واپس جانے کے لیے پاکستان. تو میں بائبل اسٹوڈنٹ تھا، لیکن اکثر مجھے تقریباً ہر سنڈے ہر تھرسڈے کو مجھے دعوت ملتی تھی مختلف چرچوں سے کہ آ کر کلام سنائیں ان چرچز میں. اور جب میں کلام سناتا تھا تو چرچ جو تھا وہ ہدیہ دیتا تھا، اور میرے پاس پیسے جمع ہونے شروع ہو گئے. تو میں نے کہا کہ اب مجھے اتنے پیسے کی ضرورت ہے. اب ایک چرچ نے مجھے دعوت دی تو دوبارہ دوسری دفعہ دعوت دی. تو جب انہوں نے مجھے دوسری دعوت دی تو پہلے دفعہ انہوں نے مجھے اتنے 500 روپے دیے. تو میں نے کہا کہ اب انہوں نے اتنے مجھے پیسے دیں گے تو میرے اتنے ہو جائیں گے. میں یہ سوچ رہا تھا. تو کیا ہوا کہ جب میں وہاں پر گیا تو خداوند نے کہا کہ آپ نے پاک روح پر کلام سنانا ہے اور معجزات کی پر کلام سنانا ہے. تو میں نے پاک روح پر کلام سنایا، اور آدھے سے زیادہ لوگ جو ہے وہ غیر زبانیں بولنے شروع ہو گئے. دعا کری اور بہت سارے جو لوگ تھے ان کو شفا ملی. اب وہ جو چرچ تھا وہ ان سارے باتوں کو مانتا نہیں تھا. اب پادری جو تھا وہ میرے ساتھ ناراض ہو گیا، اس نے ہاتھ تک بھی نہیں ملایا. اب اس نے مجھے پیسے نہیں دیے. میں بڑا پریشان ہوا کہ یار یہ میں نے کیا کر دیا، اب تو مجھے پیسے نہیں ملے. کچھ دنوں کی بات ہے کہ میں جب واپس میں دعا کر رہا تھا، خداوند یہ کیوں ہوا میرے ساتھ؟ میں تو پیسے اکٹھے کر رہا تھا. تو خدا نے مجھے یہ بات دکھائی. 2 ہفتے کے بعد ایسا ہوا کہ جس بائبل اسکول میں میں پڑھتا تھا تو بائبل کالج کے پرنسپل نے مجھے اپنے آفس میں بلایا. تو اس نے کہا کہ آپ پاکستان کب جانا چاہتے ہیں؟ فلاں فلاں تاریخ کو گریجویشن ہو رہی ہے، گریجویشن کے کتنے دن بعد آپ پاکستان جانا چاہتے ہیں؟ میں نے ان کو تاریخ دے دی. انہوں نے کہا کہ بائبل کالج جو ہے وہ آپ کی ٹکٹ جو ہے وہ ایئر لائن ٹکٹ جو ہے وہ بک کرے گا، آپ کو اس بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں. میں پیسے جمع کر رہا تھا ٹکٹ کے لیے، اور خدا کا شکر ہے کہ خداوند نے مجھے دکھایا کہ یہ نہیں ہے کہ چندے اکٹھے کر کے. خداوند جو ہے وہ مہیا کرتا ہے. پریز گاڈ، ہاللیلویہ. خداوند جو ہے وہ مہیا کرتا ہے. انسان ہم نے جانا ہے، انسانوں کے ذریعے سے ہی خدا مہیا کرتا ہے. لیکن ہم نے اس سوچ کے ساتھ وزٹ کے لیے نہیں جانا کہ آپ لوگوں کو ذمہ داری دیں، کلیسیا کی ذمہ داری لگائیں، آپ کلیسیا کو سکھائیں. پریز گاڈ، ہاللیلویہ. اور بلکہ جب کلیسیا کے لوگ جو ہیں وزٹ کریں گے، اور وہ جو ہے ان کو بھی یہ سکھانا کہ یہ بات نہیں کہ وزٹ اس لیے کرنا تاکہ لوگ برکت پائیں، وزٹ اس لیے کرنا ہے کہ لوگ شفا پائیں، وزٹ اس لیے کرنا ہے کہ لوگوں کو خداوند کے کلام کا اور زیادہ پتہ چلے. اس لیے نہیں کہ اتنا چندہ ہو جائے. اگر آپ چندے کے لیے وزٹ کر رہے ہیں تو بہت غلط کر رہے ہیں. آپ اس بات کو سوچ کر وزٹ کریں کہ آپ نے لوگوں کو خدا کے پاس لانا ہے. پریز گاڈ، ہاللیلویہ. تو خدا کا شکر ہے یہ جو وزٹ والا کام ہے وہ ایکچولی پاسٹر کا کام نہیں ہے، بلکہ کلیسیا کے لوگوں کا کام ہے. کلیسیا کے لوگ جو ہیں وہ کالیں کریں، کلیسیا کے لوگ جو ہیں وہ ای میلیں کریں، کلیسیا کے لوگ جو ہیں وہ واٹس ایپ پر میسج بھیجیں. پاسٹر کا کام ہے لوگوں کو سکھانا، کیونکہ یہاں پر لکھا ہے اگر افسیوں 4 باب اس کی 11 سے 12 آیت اگر آپ کے دماغ میں آ گئی ہے، سمجھ لگی ہے، تو پھر آپ نے یہ ذمہ داری کلیسیا کو دینی ہے. پریز گاڈ، ہاللیلویہ. تو آج ہم سیکھیں گے ہیلتھی چرچ کے بارے میں،
صحت مند چرچ کے بارے میں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر 5 میجر پوائنٹس جو ہم دیکھیں گے کہ جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو ہاتھ کے اشاروں سے دکھایا. آج ہم who is the head of the church? Who is the head of the church? کلیسیا کا جو سر ہے وہ کون ہے؟ افسیوں پہلا باب اس کی 22 اور 23 آیت پڑھیں. اور سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا اور اس کو سب چیزوں کا سردار بنا کر کلیسیا کو دے دیا. یہ اس کا بدن ہے اور اسی کی معموری جو ہر طرح سے سب کا معمور کرنے والا ہے. اب ہم اس کو دیکھتے ہیں انگلش میں. یہاں پر لکھا ہے and he put all things in every realm in subjection under Christ's feet. مسیح کے قدموں کے نیچے رکھ دیا. And appointed him as a supreme and authoritative head over all things in the church. کلیسیا میں اس کو ہیڈ مقرر کر دیا. کس کو؟ مسیح جو ہے وہ کلیسیا کا سر ہے، پاسٹر نہیں ہے. پریز گاڈ، ہاللیلویہ. اور یہ بات ہم نے جانی ہے. اور ایک خاص بات، اکثر مجھے اس بات سے بڑا ہی کیا کہتے ہیں، بڑی ہی اس سے نفرت ہے اور ناپسند ہے جب میں کوئی پادری کہتے ہیں I'm the senior pastor. senior pastor تو پھر یسوع مسیح کیا ہے؟ یسوع مسیح جو ہے وہ ہیڈ ہے. He is our senior pastor. Holy Spirit is our senior pastor. کئی پادریوں کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ منو سینئر پاسٹر لاؤ ہوتے. وہ سینئر پاسٹر جو ہے وہ پاک روح ہے. سینئر پاسٹر جو ہے وہ یسوع مسیح ہے ہمارا. وہ بڑا گلہ بان ہے، وہ بڑا چرواہا ہے، ہم چھوٹے چرواہے ہیں. پریز گاڈ، ہاللیلویہ. سو یہ سینئر پاسٹر کا جو ٹائٹل ہے نا وہ بند کریں. یہ ہم جو ہیں وہ خادم ہیں، نہ تو ہم سی ای او ہیں، نہ ہی ہم فاؤنڈرز ہیں. کئی لوگوں کو بڑا لکھنے کا فاؤنڈر سو اینڈ سو. بانی کلیسیا کا کون ہے؟ بانی تو مسیح یسوع ہے کلیسیا کا. کئی پادریوں کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ میں کلیسیا کا بانی ہوں، میں کلیسیا کا سی ای او ہوں. یہ ساری باتیں جو بالکل کلام سے ہٹ کر ہیں، یہ ٹائٹل دینے والی باتیں جو ہیں ان کو بند کریں. یہ کیونکہ یہ کلام کے مطابق بالکل نہیں ہے. اور ہم دیکھتے ہیں دوسرا جو اتھارٹی چرچ کی، سیکنڈ اتھارٹی ان دا چرچ، دوسرا تیموتھیوس اس کا 3 باب اس کی 16 اور 17 آیت. 3 باب اس کی 16 اور 17 آیت. دوسرا تیموتھیوس 3 باب اس کی 16 اور 17 آیت. یہاں پر دیکھتے ہیں ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے. اب یہاں پر جو ہے دوسری جو اتھارٹی، یسوع مسیح جو ہیڈ ہے، اس کے بعد جو کلیسیا میں جس کا اختیار ہے، اتھارٹیز آف دا چرچ، جو کلیسیا کی اتھارٹیز ہیں، اس میں نمبر 1 کیا ہے؟ خدا کا کلام ہے. خدا کا کلام جو ہے وہ اس کا اختیار ہونا چاہیے. وہ اختیار رکھتا ہے کلیسیا میں. اور اسی لیے میں یہ جو آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو آپ ٹائٹل لگاتے ہیں نا اپنے ناموں کے پیچھے کہ بانی ہیں، سی ای او ہیں، یہ ہیں، آپ چیئرمین ہیں، یہ سارے چھوڑیں. یہ ہم خادم ہیں بس. پریز گاڈ، ہاللیلویہ. خدا کے خادم ہیں. اور دوسرا اختیار کس کا ہے؟ دوسرا اختیار جو ہے وہ کلام ہے. کلام کا اختیار ہونا چاہیے. میرا اختیار نہیں، کلام کی بات. اگر کلام کی بات نہیں ہے تو میری بات بھی نہیں ہے. جو کچھ میں سکھاؤں یا کوئی بھی پادری سکھاتا ہے، اگر وہ کلام سے ہٹ کر سکھاتا ہے، جیسے میں نے کہا، میں نے اپنی تنظیم کے بارے میں یہ لکھا کہ I'm a co-founder with Christ Jesus. I am not a founder.
میں خداوند کے ساتھ بنانے والا ہوں. بنانے والا, اصلی بنانے والا جو ہے وہ یسوع مسیح ہے. میں کوئی کلیسیا کا بانی نہیں ہوں. کئی لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے جی بانی لکھنے کا اپنے ساتھ. تو یہ باتیں جو ہے آج ہم سیکھ رہے ہیں کہ کیسے صحیح جو صحت مند کلیسیا ہے وہ کیسی ہونی چاہیے. ایسے نہیں جو آپ نے ٹی وی سے سن لیا یا جو کچھ آپ نے یوٹیوب پر سے سن لیا یا جو کچھ آپ نے کیا کیا مختلف پادریوں سے سن لیا اس کو فالو کرنا نہیں, بلکہ جو دوسرا جو ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح جو ہے وہ ہی از دا ہیڈ آف دا چرچ. وہ کلیسیا کا بانی ہے, وہ سینئر پاسٹر ہے, وہ اگر آپ اس کو فاؤنڈر کہنا چاہتے ہیں, سی ای او کہنا چاہتے ہیں, وہ یسوع مسیح ہے, سب کچھ یسوع مسیح ہے. میں صرف ایک خدا کا خادم ہوں. پریز گاڈ. یہ ہماری حیثیت ہے, پریز گاڈ, اور ہونی چاہیے. اور دوسرا جو کلام کے ساتھ ساتھ دوسرا جو اختیار جس کو ہونا چاہیے کلیسیا میں, وہ ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کا 14 باب اس کی 26 آیت. یہاں پر لکھا لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا وہ سب تمہیں یاد دلائے گا. جو دوسرا اختیار ہے دو شخصیات کو ہے. The authorities in the church after Jesus is the word of God and the Holy Spirit. خدا کا کلام اور پاک روح جو ہے وہ اس کا اختیار چرچ میں ہونا چاہیے. پریز گاڈ. اور نمبر 3 جو ہے ہم دیکھتے ہیں آفیسز آف دا چرچ, جو کلیسیا کے عہدے داران ہیں ان کے بارے ہم دیکھتے ہیں. وہ کون سے ہیں ہم دیکھیں گے. یہ جو ہے ہم اس کا ذکر جو ہے وہ تموتھیس میں پڑھ سکتے ہیں کہ کون سے جو ہیں عہدے داران ہیں. یا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں آفیسرز آف دا چرچ, کلیسیا کے جو عہدے داران ہیں. ایلڈر جس کو ہم پاسٹر بھی کہتے ہیں, اس کا ذکر ہم پڑھتے ہیں پہلا تموتھیس 3 باب اور اس کی پہلی 7 آیتیں ہم پڑھیں گے. یہ بات سچ ہے کہ جو شخص نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے وہ اچھے کام کی خواہش کرتا ہے. پس نگہبان کو بے الزام ایک بیوی کا شوہر, پرہیزگار, متقی, شائستہ, مسافر پرور اور تعلیم دینے کے لائق ہونا چاہیے. نشہ میں غل مچانے والا یا مار پیٹ کرنے والا نہ ہو بلکہ حلیم ہو, نہ تکراری, نہ زر دوست, اپنے گھر کا بخوبی بندوبست کرتا ہو اور اپنے بچوں کو کمال سنجیدگی سے تابع رکھتا ہو. اور جب کوئی اپنے گھر ہی کا بندوبست کرنا نہیں جانتا تو خدا کی کلیسیا کی خبر گیری کیوں کرے گا. نومرید نہ ہو تاکہ تکبر کر کے کہیں ابلیس کی سزا نہ پائے, اور باہر والوں کے نزدیک بھی نیک نام ہونا چاہیے تاکہ ملامت میں اور ابلیس کے پھندے میں نہ پھنسے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پاسٹر یا کوئی شخص جو ہے وہ اوورسیئرز جس کو ہم یہاں پر پڑھتے ہیں, آئیے ہم اس کو انگلش میں بھی پڑھ لیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو صحیح تعلیم ہے وہ ایک صحیح صحت مند چرچ جو ہے وہ قائم ہو. صحت مند چرچ, اور صحت مند چرچ کو بنانے کے لیے ہم نے بائبل میں سے دیکھنا ہے کہ بائبل کیا کہتی ہے. پہلا تموتھیس اس کا 3 باب یہاں پر لکھا ہے کہ if someone aspires to the office of elder جس کو ہم پاسٹر بھی کہہ سکتے ہیں, he desires a good work, وہ اچھے کام کی خواہش کرتا. therefore it is necessary for an elder to be above reproach, اس کو بے الزام ہونے کی ضرورت ہے.
اگر 1500 بندے انگلیاں چکتے پے نے کہ اے بھی کام غلط ہے، اے بھی کام غلط ہے، اے بھی کام غلط ہے، تو پھر تو ٹھیک نہیں ہے۔ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ وہ آپ کے پرانے باتوں کی جو آپ نے توبہ کرنے سے پہلے کام وہ آپ سے گناہ ہوئے، ہم سب گناہ گار تھے ایک وقت، لیکن توبہ کرنے کے بعد اور لگاتار انہی کاموں میں ملوث ہیں جو نہیں کرنا چاہیے، تو پھر ایسے شخص کو پاسٹر نہیں بنا سکتے، نہ وہ ایلڈر بن سکتا ہے، اس کو بے الزام ہونے کی ضرورت ہے۔ A husband of one wife، ایک بیوی کا شوہر ہو۔ کئی دفعہ کہتے ہیں کہ husband of one wife at one time، یہ نہیں کہ ایک وقت میں ایک بیوی کا شوہر اور اس کو طلاق دے کر دوسری کے ساتھ کر لیا اور دوسری کو طلاق کر، بیوی تو آپ کی ایک ہی ہے، آپ تو کہیں گی یہ سارے جو لوگ نا ایسی باتیں کرتے ہیں، جو ہم ایک صحت مند کلیسیا کی بات کر رہے ہیں، صحت مند کلیسیا کی، طلاق شدہ نہ ہو، اچھے کام کی خواہش کے پاس نگہبان کو بے الزام، ایک بیوی کا شوہر، اے نہیں کہ 2-3 بڑیاں طلاقہ دیتی ہوں تو پھر میں پاسٹر بننے چلنا ہے، اے نہیں گل۔ آپ کلیسیا کا حصہ بن سکتے ہیں، لیکن ان تمام عہدوں میں سے آپ چرچ کے ممبر ہو سکتے ہیں، لیکن آپ پاسٹر نہیں بن سکتے، ایلڈر نہیں بن سکتے، ڈیکن نہیں بن سکتے کلام کے مطابق، اور نہ ہی آپ خزانچی بن سکتے ہیں، سیکٹری بھی نہیں بن سکتے۔ بے الزام ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر کام غلط ہو، کیا کہتے ہیں، برے کام بھی کر رہے ہوں، برے کاروباروں میں آپ ملوث ہوں۔ کئی دفعہ فلاں بندہ ہے نا جو زیادہ پیسے دے رہا ہے کلیسیا میں، لیکن 5 سال اس کے شراب خانے ہیں، سارے کام غلط کر رہا ہے، تو اس کو کسی نے چلو ٹھیک ہے اس کو کیونکہ یہ بڑا پیسے دیتا تو اس کو ہم نا کلیسیا کا نا فلاں عہدہ دے دیتے ہیں۔ یہ آپ کر رہے ہیں، لیکن خدا کے کلام کے مطابق کوئی بھی شخص، اگر کوئی ڈیکن بھی کیوں نہیں ہے، اگر آپ پوری لسٹ پڑھیں تو وہاں پر آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ شخص بے الزام ہونا چاہیے۔ پس نگہبان کو بے الزام، ایک بیوی کا شوہر۔ Praise God, this is very very important۔ یہ کلام جو ہے میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی ہے۔ husband of one wife، Praise God۔ اب یہاں پر لکھا temperate، Praise God۔ یہاں پر جو لفظ ہے temperate مطلب غصے جو نہیں آنے والا ہے۔ prudent کا مطلب ہے عقل مند ہو، متقی، prudent، بے وقوفی والی باتیں نہیں کرنی، اور شائستہ، آنریبل، عزت دار ہو۔ ہم اگلے پروگرام میں اس کو دیکھتے ہیں، تو آئیے ہم دعا کرتے ہیں۔ تھینک یو جیسس، تھینک یو جیسس۔ خدا باپ، ہم جانتے ہیں کہ it's very very difficult, but I know, Lord, it's not impossible. Lord, we thank you, we just praise you, because the one who gives us the strength, we can do all things۔ جو ہمیں قوت دیتا، طاقت دیتا، ہم اس میں سب کچھ کر سکتے ہیں۔ خداوند، ہم تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہوئے تیری حضوری میں آتے ہیں۔ خداوند، آج اس وقت ہم جانتے ہیں کہ تو شافی ہے، اور جتنے لوگوں نے ایمان کے ساتھ اپنی بیماری والی جگہ پر ہاتھ رکھا ہے یا کسی کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو یسوع مسیح ناصری کے نام میں وہ سب کے سب شفا پائیں، وہ سب کے سب شفا پائیں یسوع کے نام میں۔ اور خدا تو ان کو برکت آزاد کر یسوع کے نام میں، آمین آمین آمین۔